भारत ट्रेन हादसा, नौजवान मुर्दा खाना से जिंदा निकल आया। भारत में ट्रेन के अलमनाक हादसे में गमज़दा बाप सरतोड़ कोशिशों के बाद अपने बेटे को मुर्दा खाने से जिंदा हालत में लाने में कामयाब हो गया। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस पर सवार बेटे के बाप को जब उसकी मौत का इल्म हुआ तो उसने इस खबर पर यकीन नहीं किया और 230 किलोमीटर फासला तय करके बालासवर के आरजी मुर्दा खाने से अपने बेटे को ढूंढने में कामयाब हो गया और इलाज के लिए अपने साथ कोलकाता ले गया। 24 साला बसवजीत मुर्ग को किस्मत के सितारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसके वालिद हिलाराम मलिक ने इसकी मौत की खबर पर यकीन नहीं किया। बसवजीत की हस्पताल में सर्जरी हुई, वो शदीद जख्मी है लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। भारत में ट्रेनों का खौफनाक हादसा, 230 से जायद अफराद हलाक। इंडियन मीडिया के मुताबिक उसका वालिद अपने साथ एम्बुलेंस लेकर गया था और मुसलसल 24 घंटे एम्बुलेंस में घूमता रहा लेकिन हार ना मानी। किसी ने कहा कि मुर्दा खाने जाओ तो उसने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है, अगर वो मुर्दा खाने में भी है तब भी इसमें जिंदगी मौजूद होगी। बसवजीत के वालिद को एक स्कूल का बताया गया जहां ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों की लाशें रखी गई थीं। वो स्कूल पहुंचा तो लाशों का अंबार था और अमले ने हर लाश को दिखाने से इनकार कर दिया। अभी वो अमले से बहस कर ही रहा था कि अचानक वहां शोर शराबा होना शुरू हुआ जब किसी ने देखा कि एक मुर्दा शख्स का दायां हाथ कांप रहा है। इसके वालिद ने हाथ देखते ही पहचान लिया कि ये इसका बेटा बसवजीत है। लपक कर बेटे को गले लगा लिया, इसमें सांसें आ रही थी। कोलकाता में बसवजीत को एक बड़े अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया और 2 सर्जरियां हुईं और अब नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। 5000 हमने आज़ाद कश्मीर के, जब मैं अभी गया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि आप अपने तवज्जुह से वहाँ लोगों को बंटवा दें। इसी तरह पंजाब में भी 10,000 जो पैकेट्स हैं वो हम चाहते हैं कि वहाँ हुकूमत के थ्रू हो जाए। इसी तरह एयरफोर्स और नेवी को भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपने लोगों के थ्रू वहाँ ये राशन उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा दें जो बेचारे डिज़र्विंग हैं और बहुत कस्मा पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये 1 लाख राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूसी वाइज हम इलाकों में जाके लोगों की रजिस्ट्रेशन करके, ताकि एक घर में एक राशन जो तकरीबन 1 महीने के लिए 5 लोगों के लिए काफ़ी होगा, उसका सिलसिला अगले हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं। और पहला जो 20,000 राशन का जो पैकेट्स हैं या जो तरसील है 100 ट्रकों में, वो इंशाल्लाह अगले 2 से 4 दिन में इस गवर्नर हाउस में यूनिटी फूड की फैक्ट्री से आ जाएगी। यहाँ उनकी हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ कम्युनिकेशन नगीन रिजवी यहाँ मौजूद हैं यूनिटी फूड की। वो भी आपको चाहेंगे तो बता देंगी कि क्या सिलसिला है। लेकिन मकसद सिर्फ एक है और वो मकसद ये है कि हर उस शख्स तक वो चीज़ पहुंचाई जा सके जो आज के माशी बहरान का शिकार है और वो लोगों के आगे जाके हाथ नहीं फैला सकता, सफ़ेद पोश है, परेशान हाल है, बच्चों की नौकरियों के मसले हैं, घर में बीमारी है। अभी मुझे रुखसाना बता रही थी कि एक औरंगी टाउन से खातून ये अपने साथ उनको गाड़ी में बिठा के लाई हैं गेट से, जिनके हस्बैंड भी नाबीना है, ख़ुद कैंसर पेशेंट हैं और उनको कई महीनों से व्हील चेयर नहीं मिल रही। मतलब आप देखें कि क्या सितम ज़रीफ़ी है कि ऐसे भी तो लोग हैं जो जाके सैलानी और जेडीसी के दरवाजे तक नहीं जा सकते, मजबूरी है, कौन लेके जाए। यहाँ ऐसे भी लोग आए हैं जिनको ये नहीं पता कि इंडस हॉस्पिटल कहाँ है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें बैतुल माल से कोई सामान मिल सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर उस जगह पर पहुँचेंगे भी और मीडिया के तवज्जुह से मैं आज ये अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि इस शहर कराची और इस सूबे में रहने वाला कोई भी शख्स जो ये समझता है कि वो किसी भी हवाले से परेशान है,
بے روزگاری کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے یا کسی نوکری کے حوالے سے، وہ اس گورنر ہاؤس پر آ کر بیل بجا سکتا ہے. یہاں پر موجود نمبر 1366 پہ کال کر سکتا ہے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہر وہ چیز راشن سے لے کے ویل چیئر، سلائی مشین یا آئی ٹی کے کورسز میں اس کو ایڈمیشن کروانا یا اس کی نوکری کا ذریعہ وسیلہ بننا اس گورنر ہاؤس کا، یہ رات اور دن جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہاں ہیں یہ کام اس لیے ہوتا رہے گا کہ آج جہاں سب سیاست میں مصروف ہیں، جہاں لوگوں کے پاس اپنی سیاست کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی ویلفیئر کے کام کر سکیں. ان کو کچھ بہت تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ان کے جو آنسو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ہم کم از کم اس کی زندگی میں یہ چینج لا سکتے ہیں کہ اب اسے در بدر بھاگنا نہ پڑے. کم از کم گھر میں جو بچے ہیں وہ بھوکے نہ سوئیں. اس لیے یہ طاقتور پروگرام کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یونٹی فوڈ کا، فاروق امین صاحب کا، ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ لوگوں تک کیسے رسائی کو ممکن بنایا جا سکے. تو پہلا 1 لاکھ راشن ان کی طرف سے ہے. اس کے بعد یہ شہر مخیر ادراج سے بھرا پڑا ہے، وہ آئیں اس پروگرام کا حصہ بنیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک مظلوم شخص جس کے گھر میں 4 بچے ہیں، اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا. ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو 4 خواتین میری بہنیں واپس جا رہی تھیں، تو میں نے اے ڈی سی سے رک کے پوچھا کہ یہ کیوں واپس جا رہی ہیں. انہوں نے کہا وہ اس لیے واپس جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا یہاں تصویر کھینچ رہی ہے، یہاں میڈیا کھڑا ہے تو ہم سامنے نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس صرف ان کو وہیں پر فوراً جو دینا ہے دے دیں، کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے اس پنڈال سے واپس جا رہی تھی کہ ان کی تصویر نہ کھنچ جائے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں کہ جو مجبور بھی ہیں لیکن سیلانی کے اور جے ڈی سی کے دسترخوان پہ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ بہو اور داماد والے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. تو میری آج مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اس معاشی بحران میں ساتھ دیں ان لوگوں کا جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک رسائی ہو سکے، ہر ممکن ان کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ آ سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے باقاعدہ اس راشن مہم، اس ڈرائیو کا کام شروع ہو جائے گا. پہلے بیچ میں ہم ایک ایریا کے اندر 20,000 راشن کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مختلف ایریاز کے اندر، یو سیز کے اندر جا کے یہ راشن جو ہے وہ دینا ہم شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹی فوڈ کا ایک بہت بڑا قدم ہے، اور طاقتور پاکستان انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے لوگوں تک ہم یہ تمام چیزیں پہنچاتے رہیں گے اور اپنا کام جاری اور ساری رکھیں گے. شکریہ. کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگوں نے. سر، آپ کا ادارہ ہے جس طریقے سے آپ گورنر بنے ہیں متحدہ کی جانب سے، تو متحدہ کا ایک ادارہ تھا خدمت خلق فاؤنڈیشن، وہ آج کل نظر نہیں آ رہا، اور اس کی جو گاڑیاں تھیں وہ بھی جو ہے منظر عام سے غائب ہو چکی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہاں سیاست پہ بات نہیں کر رہا، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر وہ لوگوں کے لیے اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر وہاں کوئی ایسا ایشو ہے جہاں پر کسی مسائل کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے تو اسے انصاف کے دائرے کے تحت حل ہونا چاہیے، اور اگر پرابلم ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کا جو مقصد ہے یہ جو یونٹی فوڈ کے ساتھ اور راشن لوگوں تک پہنچانا، 1 لاکھ لوگوں کو ہر مہینے راشن کی سپلائی دینا، اور یہ سارا گورنر ہاؤس سے اس کو مانیٹر کرنا ہے.
اور یہیں راشن آئے گا اور یہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو یہ سیاست سے اور کسی اور چیز سے بالا تر ہے. مطلب یہاں کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا، نہ رنگ، نہ مذہب، نہ نسل، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ شخص اپلائی بھی کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلا تفریق آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جس طرح رمضان المبارک میں یہاں 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار ڈنر کیا. اب آئی ٹی کا پروگرام پچھلے دنوں ہم نے 3 دن پہلے ہی پوری ایئر کنڈیشن مارکی لگ گئی ہے، جس کے اندر 1000 سے زیادہ لوگوں کی ایک ٹائم پہ کلاس ہوگی اور 50,000 سے زائد لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں جو پاس ہوں گے. اور ابھی تک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 3.5 لاکھ لوگ آئی ٹی کے اس پروگرام میں رجسٹر ہو چکے ہیں. صرف 3 دن ہوئے. تو الحمدللہ لوگوں کا اعتماد اور ٹرسٹ ہے. تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی ایسی چیز میں آؤں جو کنٹروورشل ہو اور جس کا مقصد کوئی سیاسی یا اور ہو. یہاں پیورلی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہ اللہ نے ایک منصب پر بٹھایا ہے، اس منصب پر بیٹھنے کے بعد اگر میں لوگوں کی خدمت بھی نہ کر سکوں، لوگوں کے کام ہی نہ آ سکوں، تو بھائی مجھے جواب اللہ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا. تو یہ مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور لوگوں کے کام آنے کے لیے ہے، اس میں سیاست کسی چیز کی نہیں. شکریہ آپ سے. یہ 1 لاکھ جو آپ دے رہے ہیں، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی کے لیے کافی ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی آپ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ اس بات کے لیے کہ حکومت کا کام یہ ہے ایسی امداد دینے کے بجائے کوئی ایسے وسائل پیدا کریں کہ لوگوں کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں، نہ کہ اس قسم سے ان کے مسائل حل ہوں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ 1 لاکھ میں نے بتایا کہ پہلا راشن 1 لاکھ یونٹی فوڈ کی طرف سے ہے. باقی تو اس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. 20 لاکھ خاندانوں کا پروگرام بنایا گیا تھا، لیکن اس میں یہ صرف پہلا 1 لاکھ راشن جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 1 لاکھ نہیں ہے. 1 لاکھ تو ایک کمپنی نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ یہ میری طرف سے آپ لیں. مطلب آج یونٹی فوڈ نے کوئی 70-80 کروڑ روپیہ اپنے فنڈ سے، جو اپنے کاروبار سے نکال کے کہا کہ پہل میں کر رہا ہوں، اس کے بعد اس میں لوگ شامل ہو جائیں. آپ نے دوسری بات کی کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، تو بھائی ایسا ہی کام آئی ٹی کے لیے کر دیا ہے کہ اگر اس میں جو کورسز کراچی میں یا پاکستان میں 5 لاکھ اور 8 لاکھ میں ہوتے تھے، ان کورسز کو مفت میں کروایا جا رہا ہے. اور جب وہ کورس کر لے گا تو 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. اب آپ بات رہ گئی کہ بھائی ہم نے یہ ساری جو چیزیں کر رہے ہیں کہ ابھی جو پہلا راشن والی جو بات ہے کہ جی لوگوں کو یہ دیا جائے، تو یہ ان کے لیے ہے جو بے روزگار ہو گئے. آج معاشی بحران آیا، انڈسٹریز بند ہو گئی امپورٹ کی. اب ایک آدمی کو صبح بتایا جائے کہ آپ کل سے نہیں آئے، تو جو 25,000 یا ڈیلی ویجر ہے وہ اپنے گھر کا راشن کس سے مانگے؟ تو جو 6 مہینے کی بات کی ہے وہ اس لیے ہے کہ 6 مہینے کم از کم اتنا عرصہ ہے کہ وہ دوسری نوکری ڈھونڈ لے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، جو طاقتور بن جائے تو پھر راشن نہ لے وہ. تو یہ مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا کہ ان خاندانوں کو، اب جیسے کراچی میں بہت سے لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، ڈسبرس ہو گئے، ان کا ڈیٹا منگوایا میں نے. کیا آپ سوچیں کہ اگر کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے، وہ بیچارہ کسی کے گھر جا کے رہ رہا ہے یا کرائے پہ گیا ہے، تو اب وہ کرایہ پہلے دے، گھر لے، یا اپنے گھر کے بچوں کا راشن پہلے لے؟ تو یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے صحیح مستحق جسے کہتے ہیں نا، یہ وہ والی ڈرائیو نہیں ہے کہ جی بانٹنے گئے تھے تو جو بانٹنے والے تھے آدھے سے زیادہ تو وہی گھر لے گئے. اور نہ ہی یہ وہ والی بات ہے کہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو یہ چمکانا. یہ میں نے کہا نا پیورلی اللہ کی رضا اور اس کے لیے ہے. وہ لوگ جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور مجبور ہو گئے اس معاشی بحران کے اندر، ہم ان کا نہیں سوچ رہے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ابھی IMF سے پروگرام آئے گا، پھر کاروبار شروع ہو جائیں گے. اس شخص کا 1 سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں جس کا گھر 1 روم کا ہے، کرائے کا ہے، اس کے بھی 4 بچے ہیں اور بے روزگار ہو جائے، تو اس کی ماں اپنے بچے کو گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے سلا دیتی ہے، کہیں اس کی آواز سن کر یہ گھنٹوں روئے نہ.
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور مجبور بھی ہیں. اسی لیے میں نے طاقتور پاکستان اور فاروق امین بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا کہ جب یہ خواہش ہے میری بھی اور ان کی بھی کہ مستحق لوگوں تک یہ چیز پہنچ جائے, تو الحمدللہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. بس آخری پوچھنا کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ نے ابھی چھیڑ دیا, مجھے لگتا ہے آپ کی انفارمیشن جو ہے نا بڑی گورنر ہاؤس کے اندر ہے. یہ 2 پروگرام آئی ٹی اور طاقتور کے بعد جو تیسری چیز پر میں کام کر رہا ہوں وہ چلیں آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتا دوں کہ ہم ایک انشورنس کارڈ بنا رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ جسے کہیں گے, اور تمام بڑی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے, فائنل ہو گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ سب کو پھر زحمت دوں گا, میڈیا کے بھائیوں کو. اس کا پروگرام یہ ہے کہ پر منتھ جو انشورنس کی پیسے ہیں وہ اسی طرح کی بڑی کمپنیز جیسے یونٹی فوڈ ہے, باقی اور لوگ ہیں جن کے فنڈز ہوتے ہیں وہ پے کریں گے انشورنس کمپنی کو, اور جو 5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ کارڈ ہے وہ ان عوام کے پاس ہوگا جہاں اگر اللہ نہ کرے کوئی ان کو مشکل آ جائے, کوئی گھر میں بیماری آ جائے تو پوری فیملی جو ہے وہ 5 لاکھ تک کا علاج کراچی کے کسی بھی ہاسپٹل سے جا کے کرا سکتی ہے. تو اس کی باقی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایسے ہی پروگرام اس گورنر ہاؤس میں روزانہ بنتے ہیں. 17 گھنٹے جو میں یہاں روزانہ کام کر رہا ہوں, ان 17 گھنٹوں میں کوئی بھی 1 گھنٹہ ایسا نہیں ہے جہاں اپنی ذات یا اپنی کسی اور چیز کے لیے کام ہو رہا ہو. یہی ویلفیئر کے سارے پروگرامز ہیں جہاں کوشش ہے کہ لوگوں تک ایسی چیزیں دے دی جائیں جس کا جو بوجھ ہے وہ مخیر حضرات اور کراچی میں وہ بڑے صنعت کار, سرمایہ کار جنہوں نے اس ملک سے ہی پیسہ کمایا ہے, آج ضرورت ہے کہ ان کو بٹھا کر یہ سمجھایا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سبھی نے مجھ سے کہا ہے کہ گورنر صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو 1 کروڑ روپے سے زائد آئی ٹی کے پروگرام میں پر منتھ کے اخراجات تھے, فیکلٹی سے لے کے باقی ایکسپنسز, وہ مجھے صرف 5 منٹ لگے اور کراچی کے 4 بزنس مینوں نے کہا کہ اس کو ہم آن کر رہے ہیں, آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ صرف ان کو صحیح بات سمجھانی ہے, ٹرانسپیرنسی ہوگی. بالکل جس طرح طاقتور پروگرام میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی 0.1% بھی انگلی اٹھا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے طاقتور پروگرام ہے, آئی ٹی کا پروگرام ہے, یا گورنر ہاؤس میں لوگ آئیں, ابھی آپ دیکھیں جو گھنٹی لگائی ہے ہم نے, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے گھنٹی بجائی اور اپنی پرابلمز بتائی ہیں نا, آج آپ دیکھیں وہ یہاں موجود ہیں اور ان تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں. تو ٹرانسپیرنسی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے دوستوں کا جو تعاون ہے میں سمجھتا ہوں وہی ہمیں آگے بھی لے جائے گا اور لوگوں تک یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے پہنچ سکیں گی. شکریہ بہت بہت. جو پروگرام ہو رہا تھا ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے, میری ایک ہی بیٹی ایم بی اے کیا ہے, یہ رخسانہ ہے ہماری, شوہر بھی نہیں ہے, بیٹا بھی ان کو لکھوائیے.